हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में सबसे पहले जो है 10वीं और 12वीं जमात के जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस हो गए हैं और हर तरफ जो है तहलका मच गया है, क्योंकि मर्दान जो बोर्ड है वहाँ पर एक बच्ची है जिसने 1100 में से 1100 नंबर लिए हैं और एक नया रिकॉर्ड है पाकिस्तान के लिए भी और मुझे नहीं पता शायद दुनिया में ये रिकॉर्ड हो। और वो बच्ची जो है, उनके वालिद जो है उनकी कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी। उनकी वालदा एक गवर्नमेंट टीचर हैं और उन्होंने कहा है कि वो तालीम में आगे चल के डॉक्टर बनना चाहती हैं ताकि इस मूजी मर्ज़ के ख़िलाफ़ जो है वो लोगों को उससे महफूज कर सके। बहुत अच्छी बात है। पेशावर का जो बोर्ड है उसमें जो सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं वो 1098 3 बच्चों के आए हैं, जबकि 14 बच्चों के 1096 और 17 बच्चों के 1094 नंबर आए हैं, यानी बिल्कुल माइन्यूट सा फ़र्क है टोटल नंबर्स में और जितने नंबर्स उन्होंने स्कोर किए हैं। कोविड की वजह से आपको पता है कि तालीम का सिलसिला बार बार टूटता रहा और प्लान्स बदलते रहे, एक इमरजेंसी सिचुएशन थी, उसके बावजूद ऐसा रिज़ल्ट आया तो ज़ाहिर है नाक़दीन भी होते हैं। उन्होंने कहा कि जनाब ये कैसे हो सकता है कि ऐसे इतने सारे नंबर दे दिए जाएँ। तो हमने बात की पेशावर बोर्ड के जो एजुकेशन बोर्ड के सरबराह है प्रोफेसर नसरुल्लाह यूसुफजई साहब, और उनसे पूछा कि पहले ये बताइए कि ये जो रिज़ल्ट्स आए हैं इतने हाई, उनकी वजूहात क्या हैं? हालात ख़राब थे, कोरोना के बहुत बदतरीन हालात थे। ऐसे वक्त में ये फैसले हुए थे कि ताकि हमारे बच्चे, चूँकि एग्ज़ाम के बगैर कोई चारा भी नहीं था, आगे उन्होंने मेडिकल इंजीनियरिंग में जाना था कॉलेजेस में, तो एग्ज़ाम तो लाजमी होना था। तो इसके लिए उन्होंने फ़ैसला किया था कि सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट में हम ये पर्चे लेंगे। तो ज़ाहिर है कि जो तलबा होते हैं, हमेशा तलबा और तालिबात उनका इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में उनके तैयारी ज़्यादा अच्छी होती है, मार्क्स ज़्यादा अच्छे आते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने भी फ़ैसला किया कि वो क्यों ना इनके दरमियान ये मुकाबला सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में हो। और आपको पता है उसमें लॉजिकल सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स हैं, फ़िज़िक्स हैं, केमिस्ट्री हैं। तो उसमें तो हमेशा से अगर आप उनके पहले भी DMCs चेक करें तो उनके 99, उनके 100 मार्क्स भी आते हैं, 98% भी आते हैं। तो उनके अगर मार्क्स पहले कम होते थे तो वो चूँकि कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में पेपर वो देते थे तो उसमें नंबर उनके कम हो जाते थे। इस दफ़ा आप देखिए कि इलेक्टिव की एवरेज पर कंपल्सरी में मार्क्स बच्चों को मिले। तो ज़ाहिरी बात है यहाँ पर जितनी भी अच्छी एवरेज बच्चों ने ली है तो उसका इफ़ेक्ट जो है वहाँ पर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में हुआ है और उसी का उसको डबल किया गया है फिर आगे पार्ट फर्स्ट में भी। दूसरी बात यह है कि कुछ ये भी फील किया गया था, ख़ासकर ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला किया था कि 5% एडिशनल मार्क्स जो है वो भी हम देंगे इसमें कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में जिसमें नॉर्मली बच्चों के नंबर कम आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम बोर्ड्स ने इस फैसले के साथ कुछ इत्तेफाक नहीं किया था शुरू में, और हमारे मिनिस्टर शहराम खान तरकई साहब ने भी ये फोरम पर ये बात की थी कि ये एडिशनल मार्क्स जो है ये ना दे, चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट दे चुकी थी, उससे नेशनल लेवल पर फिर वो बच्चों के नंबर फिर ज़ाहिर है कंपटीशन में उनके नंबर कम होते। तो इसलिए ये 5% एडिशनल मार्क्स मिलने से अब इस दफ़ा परसेंटेज बहुत ज़्यादा लग रही है। % एडिशनल मार्क्स मिले, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स थे जिनमें नंबर ज़्यादा आते हैं, मगर जैसे मैंने कहा 1100 आ जाते हैं। यही बात करने के लिए हमने अपने ब्यूरो चीफ को भी तकलीफ दी है। अली अकबर पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर एक इंक्वायरी बैठी है जिसके तहत अब जिन भी बच्चों ने 1090 से ऊपर नंबर लिए हैं उनके पर्चे रीचेक किए जाएंगे। तो अली अकबर, जैसे पेशावर बोर्ड के सरबराह कह रहे थे कि ये फैक्टर्स हैं, आप एग्री करते हैं? वैसे साहब, पहले तो ये कि 1100 में 1100 नहीं, 1100 में 1120 आए थे और ये इन्होंने कटिंग करके तो 1100 बनाए हुए हैं। ओके। और बिल्कुल इनके साथ
एग्री तो इसलिए नहीं किया जा सकता है, जिस 5% एडिशन की बात करते हैं तो होना तो ये चाहिए था कि सिंध में मतलब जो इतने सारे नंबर आते हैं फिर फेडरल में आ जाते हैं, तो कहीं पे भी 1100 या 1098 नंबर 1100 में हमने नहीं देखे। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कि इन्होंने ऐसा किया है, जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं तो उसमें मार्क्स आते हैं, ये बात सही है, लेकिन इतने भी नहीं आते। अब मैथमेटिक्स में आप 100 ले ले, इसी तरह फिजिक्स में भी 96 98 तक बंदा जाता है, और बायो और उसमें भी मार्क्स आते हैं। अब इन्होंने क्या किया है, इन सबको टोटल करके इन 4 सब्जेक्ट्स को अगर किसी ने मतलब जो उसका एवरेज निकाला हुआ है, अगर एवरेज उसका मतलब जो 90-95% आया हुआ है, तो फिर कंपलसरी जो सब्जेक्ट्स थे इनके जैसे इंग्लिश, इस्लामियात वगैरह, तो उस पर अप्लाई किया हुआ है। ऊपर से सबसे बड़ा इन्होंने जो काम खराब किया हुआ है वो इसी 5% का है। अब यहाँ पे जो फेडरल या सिंध हुकूमत ने फैसला किया था तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से 5% था या फिर टोटल का। अब यहाँ पे इन्होंने टोटल का 5% मतलब लगाया हुआ है। अब अगर एक बंदे ने 80 नंबर एक सब्जेक्ट्स में लिए हुए हैं तो उसके साथ आप 4 सब्जेक्ट्स में उसने 380 नंबर लिए हुए, तो उसके साथ अगर आप 5% टोटल का लगा के तो वो 400 से जायद बनते हैं। तो यहाँ पर इनसे जो है वो फार्मूले में या गलती हुई है, क्योंकि किसी और जगह पे इतने सारे नंबर जो है वो नहीं आए हुए हैं। और बात 1096 या 98 तक तो दुरुस्त थी। जब पेशावर बोर्ड के रिजल्ट आए और मलाकन बोर्ड के रिजल्ट आए तो लोगों ने मतलब चलो कोरोना का वो करके तो थोड़ी सी खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन जहाँ पर 1100 नंबर आ गए तो फिर ये मामला जो है वो मुतनाज़िया सा लगने लगा। और अब न सिर्फ ये जो है खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी निज़ाम पर सवाल उठ गया है, बल्कि वो जो बच्चे जिन्होंने हकीकत में मेहनत की थी और नंबर्स लिए थे, तो ये कमेटी रात को बन गई है और वो इनके जो नंबर्स है वो मशकूक से लगने लगे हैं, और जो है अब जायज़ा इनका लिया जाएगा। तो ये बहुत अफसोस की बात है। हाँ बिल्कुल, और ये जाहिर सी बात है 5% अगर बढ़ाएंगे तो जिनके अगर 1050 आते थे तो वो आगे बढ़ के वो बढ़ जाएंगे, उसी लगभग 1096-1100 तक पहुंच जाएंगे। तो अली अकबर, रिज़ल्ट पेपरों की रीचेकिंग से क्या होगा? आपके ख्याल में कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि पेपर की रीचेकिंग में तो मार्क्स दोबारा से टोटल किए जाते हैं, ये नहीं देखा जाता कि इस पूरे सवाल में क्या कितने नंबर आए, ये सही था या नहीं था, वो तो नंबर्स टोटल कर लेते हैं। बस साहब, ये मीडिया पर जब बात आ गई सामने और वाकई में लोग हैरान होने लगे कि किस तरह जो है फुल मार्क्स जो है वो लोगों ने लिए, तो उसके बाद 4-5 दिन बाद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की जो तालीम की वजारत है उन्होंने नोटिस लिया और उस पर कमेटी कायम कर दी है। तो टीवार्स के मुताबिक अब उन्होंने करना ये है कि जो 1090 से जायद के नंबर है तो उन लोगों के पर्चे उन्होंने कहा है कि हम उनको चेक करेंगे और ये देखेंगे कि उनको नंबर्स कैसे दिए गए हैं। तो अब 1090 से आगे वाले वो होंगे, बाकी तो भी जो है सैकड़ों में है जिन्होंने 1090, 1085 इतने सारे नंबर लिए हुए हैं। तो मामले को हैंडल करने की कोशिश एक तरह से की जा रही है और होगा इसमें कुछ भी नहीं, कोई 2-3 नंबर अगर कट जाएंगे। अब आपको ऑफ द रिकॉर्ड भी बात भी बता दूं कि मतलब जो बोर्ड से पेशावर मर्दान, तो वहाँ पे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब तो एक ये हुआ कि कोरोना की सूरत हाल थी, तो चलो जो उन्होंने चेकिंग की थी तो उन्होंने भी खोल के नंबर दे दिए कि स्टूडेंट ने तैयारी नहीं की थी, फिर 5% वो आ गया एवरेज आ गया और फिर ये 5% वाला मामला आ गया। अब आगे से जब 5% जमा किया गया है तो वहाँ पे नंबर्स बहुत ज्यादा गए थे। मसलन मतलब जो पेशावर बोर्ड है वहाँ पर बात 1120 तक गई थी, इसी तरह और जगहों पे भी जो है तो उन्होंने वो बाकी नंबर जो थे वो काट दिए थे। अच्छा अली अकबर, एक चीज़ और, ये जो रिजल्ट आए हैं इसमें वाज़ेह फ़र्क ये है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स के रिजल्ट हैं उनमें बी ग्रेड भी आए हैं, सी ग्रेड भी आए हैं, जबकि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर लगातार जो है A+ का एक तांता बंधा हुआ है। तो ये क्या सीन है? क्या बाकी इतना फर्क? ये पॉइंट बिल्कुल सामने आया हुआ है। आज और कल जो है प्राइवेट ये जो सरकारी स्कूल्स वाले है उन्होंने एहतजाज भी किया हुआ है। अब यहाँ पर ये पॉइंट जो है ये कमेटी जो है TOR में शामिल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बात की गई है कि
1090 سے زائد جو نمبر ہے تو ان کی ری چیکنگ کی جائے گی اور ان کا جائزہ لیا جائے گا. تو اب جہاں پر اے بی سی ڈی گریڈ ہے تو وہ تو ادھر ہی رہیں گے. تو یہ ایک ایشو بنا ہوا ہے. اور جیسے مطلب جو ہے اسکولوں کو دیکھ کے چیکنگ کی گئی ہے اور اکثر ایسے ہوتا بھی ہے کہ جو اسکول اچھے نمبر لیتے ہیں تو ان کے اسٹوڈنٹ کو چیکنگ میں بھی یہ رعایت دی جاتی ہے. اور اس بار تو بالکل حالات ایسے تھے جیسے کہ مطلب ہے کہ ایک اسکول کے 3 بچوں نے ٹاپ کیا ہوا ہے. تو وہ جو سرکاری اسکولوں کا جو ایشو ہے وہ اس کمیٹی میں انہوں نے شامل نہیں کیا ہے. تھینک یو سو مچ علی اکبر صاحب, بہت شکریہ. اب اس میں مطلب یہ نہیں کہنا کہ کوئی دھاندلی ہوئی ہے یا ایسا کچھ ہوا ہے, یہ تو پھر انشاءاللہ کمیٹی والے ہی بتائیں گے. لیکن مجھے یاد آیا کہ میں بھی کالج میں تھا اور کہیں کبھی جو بہت مشکل پیپر ہوتے تھے کوئی ہاسٹلائٹ بھائی کہیں سے جگاڑ کر کے نکال دیتا تھا. ہمیں اتنا پتا ہوتا تھا کہ یار 100 میں سے 100 نہیں لینے, ہاں کہ مطلب کچھ 10-12 نہ بندہ ایسے ہی تاکہ غلط ٹک کر دے, تاکہ اصلی کا گمان ہو. وہی نا یار, وہ کہتے ہیں نقل کے لیے بھی عقل. میرے پاس میڈ ایز جاپان, میں نے بھی زندگی میں ایک دفعہ جو ہے ریاضی کا پرچہ ایک کلاس میں نقل, میں نے بھی ایک ہی دفعہ کیا, لیکن 100% تو آپ نے نہیں دیا ہوگا نا اپنے آپ کو. 33 نمبر کا بھی مجھے شک تھا. اچھا, تو اس میں 100 میں سے 40 آ گئے تھے یار قسم سے. یار وقفہ لے لیں, وقفہ لے لو. ویلکم بیک. اور یہ بات تو طے ہے کہ پاکستان میں خواتین کو مردوں کے مقابلے میں وہ مواقع میسر نہیں ہوتے جن کی وہ حقدار ہوتی ہیں. ان کو دگنی محنت کرنی پڑتی ہے کسی بھی پوزیشن کے لیے, اور اگر وہ وہاں پہنچ بھی جاتی ہیں تو انہیں دفتروں میں خاصی ڈسکرمنیشن کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نازش بٹ, جو کراچی کے سب سے بڑے ہسپتال جناح ہاسپٹل میں گیسٹرو انٹرالوجسٹ ہیں اور پاکستان کے کسی بھی ہسپتال کی واحد سرکاری ہسپتال کی واحد خاتون گیسٹرو انٹرالوجسٹ ہیں. انہوں نے کمپلین کی ہے کہ ان کو صنفی اور لسانی بنیادوں پر ہراسگی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نازش بٹ. ہم آپ سے ہی جانیں گے کہ کیا ہوا. فرسٹ آف آل تھینک یو فار انوائٹنگ می ان یور پروگرام. جیسے آپ نے بتایا ہے کہ میں پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں آل اوور پاکستان آئی ایم دا اونلی فیمیل گیسٹرو انٹرالوجسٹ جو کہ سپروائزر ہے. سپروائزر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ٹریننگ دیتی ہوں لوگوں کو گیسٹرو انٹرالوجی کے شعبے میں. کرنٹلی میرے پاس جو ہیں 10 ریزیڈنٹس ہیں, جو 10 ریزیڈنٹس ہیں جو پاکستانی نیشنل ہیں, جن میں مور دین 90% بلانگس فرام انٹیریئر سندھ اینڈ 10% از فرام کراچی, کوئٹہ اینڈ ادر سٹیز. اور ایک میرے پاس انٹرنیشنل سیرین اسٹوڈنٹ بھی ہے جو کرنٹلی میرے انڈر ٹریننگ ہے. اور میں نے ابھی تک 2015 سے لے کے 2021 تک میں نے 5 اپنے اسٹوڈنٹس کو کنسلٹنٹ گیسٹرونٹرالوجسٹ بنا دیا. تو یہ میری اچیومنٹس ہیں اینڈ آئی ایم ریئلی پراؤڈ آن مائی اچیومنٹس. اب جیسے آپ کو پتہ ہے اٹس اے فیمیل ڈومینیٹنگ سوسائٹی. لاسٹ 1 ایئر سے مجھے جو ہے اس ٹارچر کا سامنا ہے. اور پہلے تو جیسے آپ کو پتہ ہے گھر میں سب لوگ کہتے ہیں رہنے دو, چھوڑ دو, اگنور کرو, تم کیوں واٹس ایپ میسیجز پڑھتی ہو, کیوں منہ لگ رہی ہو, کیچڑ میں پتھر نہیں ڈالو, اس طرح کی باتیں. لاسٹ ایئر یہ قصہ اس طرح سٹارٹ ہوا کہ کورونا کے اندر آپ کو پتہ ہوگا کہ میجورٹی جو ہاسپٹلس تھے انہوں نے اپنی ایمرجنسی سروسز اور ہاسپٹل سروسز کلوز کر دی تھیں. جے پی ایم سی سب سے بڑا ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے اور اس کے گیسٹرو انٹرالوجی ڈپارٹمنٹ کی یہ بیوٹی ہے کہ ہم فری آف کاسٹ انڈوسکوپیز کرتے ہیں اور ایکسپینسو پروسیجرز بھی فری کرتے ہیں. تو ہمارے پاس برڈن بہت انکریز ہو گیا تھا. سب لوگوں نے بند کر دیے تھے ڈپارٹمنٹس, کووڈ ٹیسٹ کراؤ, وہ بھی بہت ایکسپینسو تھا, پرائیویٹ میں لوگ نہیں افورڈ کر پا رہے تھے, جابز نہیں تھیں. ہم نے مور دین 1000 انڈوسکوپیز کریں. اس دن ایک دن انہوں نے کوئی ہڑتال کروائی ہوئی تھی, اسٹرائک, جو کہ بڑی کامن ہے پبلک سیکٹر ہاسپٹلز میں. تو اس کے اندر میرے 2 ایمرجنسی کیسز تھے جو میں کر رہی تھی. اس میں یہ حضرت آئے, شور ہنگامہ باہر کیا, بند کریں. میں نے ان سے ریکویسٹ کری
کہ جو میرا اسسٹنٹ تھا, میں نے کہا آپ ان سے بولیں. تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بتا دیں کہ وہ بھی ڈاکٹر ہیں؟ جی وہ بالکل ڈاکٹر ہیں اس ہاسپٹل میں, بلکہ ان کا ٹرانسفر لیٹر نکل چکا ہوا تھا 3 months بیک ہی ان کے اپنے جو شہر ہے سانگھر کا, کہ آپ واپس ادھر رپورٹ کریں. جو ایک انسیڈنٹ کے بعد نکلا تھا کہ ہمارے ایک مائنورٹی کے کلرک ہیں ریاض گل صاحب, جس کے ساتھ اس نے جو ARY پہ بہت ویڈیوز چلے تھے کہ بہت مائنورٹی کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور بہت کچھ ہوا ہے, اس کے بعد ان کا ٹرانسفر کا لیٹر نکلا تھا کہ آپ سانگھر جائیں جی واپس, لیکن وہ نہیں گئے, انہوں نے کوئی کمپلائنس نہیں دی اس لیٹر کے اوپر. اور یہی وجہ ہے کہ جب تو بنیادی طور پہ وہ اور ان کے ساتھی پھر آپ کے دشمن جی انہوں نے پہلے تو مجھے فون کری کہ میں دیکھتا ہوں تو اینڈوسکوپی اس پروسیجر کیسے کرتی ہو, تو میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے آپ میں اتنی ہمت ہے آپ سامنے آ کے بات کریں. سامنے تو وہ نہیں آ سکے. پھر انہوں نے واٹس ایپ گروپس کے مختلف واٹس ایپ گروپس میں بلنگ اور جو ہے ابیوز کرنا, مذاق اڑانا, جس کو میں کافی دیر تک جو ہے یہ ٹارچر, اٹس اے بگ ٹارچر, میں سہتی رہی. ایک تو میں پبلک سیکٹر میں کام کر رہی ہوں, آئی ایم اے مدر آف 2 young girls, ایک 4 years کی ایک 3 years کی ہے. کرنٹلی آئی ایم اگین ایکسپیکٹنگ مائی 3rd child. تو بہت ٹارچر ہوتا ہے کہ آپ ایک سروسز آپ دے رہے ہیں, پرووائڈ کر رہے ہیں, دوسرا سرکاری ملازم ٹارچر کر رہا ہے, بالکل کر رہا ہے. اور سب ایڈمنسٹریشن کو پتہ ہے, ان گروپس کے اندر ایڈمنسٹریشن کے لوگ شامل ہیں جو کہ اسے تھمز اپ بھی دیتے ہیں اور اسے شاباش بھی دیتے ہیں. تو وجہ وہ کیا رہے ہیں؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سارے ہاسپٹل جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں نا, اس میں بہت سارے مافیاز کام کر رہے ہیں, اور میں نہیں سمجھتی کہ پتہ نہیں فیوچر میں ان پبلک سیکٹر ہاسپٹل کا کیا بنے گا جب اتنے سارے مافیا ہوں گے اور ایڈمنسٹریشن ان کے آگے بے بس نظر آئے گی, اور کچھ نہیں ایڈمنسٹریشن کچھ ان پہ اثر انداز سے لیٹر نکلا ہوا ہے کیا ٹرانسفر بیک, لیکن کوئی اس کو ریلیو نہیں کر پا رہا ڈپارٹمنٹ سے. تو یہ کس طرح کی ایڈمنسٹریشن یہاں پہ رن ہو رہی ہے؟ تو یہ سب چیزیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, پھر ہم اس واقعے کی مزید تفصیلات بھی آپ سے پوچھیں گے, اور آپ نے جو کمپلینٹس لانچ کی اس کا کیا نتیجہ نکلا اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر نازش بٹ جو گیسٹرنٹالوجسٹ ہیں جنا ہاسپٹل کی, وہ موجود ہیں, اور گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ جو محکمہ جاتی سطح پہ خواتین کے ساتھ ان کو جو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, ہراسگی پھیلائی جاتی ہے, اس کی ایک وکٹم ہیں یہ. آپ کی پیدائش کراچی کی ہے؟ میری پیدائش جو ہے گجرانوالہ کی ہے. اچھا. ہاں, بٹ مائی فادر از بیسڈ ان کراچی. اچھا, آپ کی یعنی پریکٹیکل زندگی ساری کی ساری کراچی کی. آپ کا جو گریجویشن ہے وہ سندھ میڈیکل کالج سے؟ جی, میرا انٹرمیڈیٹ سینٹ جوزف کالج کا ہے, اور اس کے بعد میں نے سندھ میڈیکل کالج سے MBBS کی ڈگری لی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کے جو ہسبینڈ ہیں امان اللہ عباسی صاحب, خود بھی گیسٹرنٹالوجسٹ ہیں, وہ بھی سندھی ہیں؟ بالکل, ہی بیلانگز فرام پنو آکل. اچھا. اس کے باوجود جو سوشل میڈیا پہ آپ کے خلاف مہم چل رہی ہے, ایک تو یہ کہ آپ کا ڈومیسائل جعلی ہے, دوسرے یہ کہ آپ اینٹی سندھی ہیں اور سندھیوں کو آپ برداشت نہیں کرتی, اس طرح ٹارگٹ کیا گیا ہے. جی, ظاہر ہے کہ اب آپ اس کے بارے میں جو بھی صفائی پیش کریں گی, اگر مجھے نہیں ماننا ہے میں نہیں مانوں گا. یہ جو ڈاکٹر نازش بٹ ہے, یہ اس ادارے میں پہلا کیس ہے یا یہ روٹین کے کیسز اس طرح کے ہوتے رہتے ہیں کہ ایک کو ٹارگٹ کر کے اس کے پیچھے پڑ گئے؟ یہ پہلا کیس نہیں ہے, آواز اٹھانے والا پہلا کیس ہے. باقی ایسے پہلا کیس نہیں ہے. اگر آپ ان کا ریکارڈ جو ٹریننگ سیکشن ہے JPMC کا اس سے لیں گے تو مجھ سے پہلے ایک یہ پروفیسر سرجری کی تھیں ڈاکٹر سغرا پروین, ان کے ساتھ یہ بہت بدتمیزی کر چکے ہیں. اس پہ بھی ایک کمیٹی بنی تھی, لیکن ڈاکٹر سغرا نے مجھ سے خود کہا کہ نازش کوئی ایکشن نہیں لیا, پتہ نہیں کیوں نہیں لیا ایڈمنسٹریشن نے ایکشن. اس کے بعد ہمارے چیسٹ وارڈ کی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں ڈاکٹر نوشین, انہوں نے مجھے پرسنلی فون کیا کہ مجھے اس نے کہا کہ تمہاری گردن میں جو سڑیا لگا ہے میں اس کو نکال دوں گا. اس کے علاوہ میس کے اندر جہاں پہ یہ رہتے ہیں وہاں پہ ڈاکٹر کویتا کا روم تھا جو انہوں نے زبردستی خالی کروایا. ایڈمنسٹریشن کو سب کچھ پتہ ہے.
تو آئی ایم ناٹ دا اونلی ون. ان سے ہر کوئی ڈرتا ہے. ڈاکٹر سیمی جمالی جو سابق ڈائریکٹر تھی وہ بھی ڈرتی تھی. ڈاکٹر سیمی جمالی کا تو کریکٹر اسیسینیشن انہوں نے اس قدر واٹس ایپ گروپس پہ کیا ہوا تھا کہ یو کین ناٹ امیجن. وہ ریٹائرمنٹ سے قبل کچھ دن پہلے کینسر ڈائگنوز ہو گیا تھا. وہ اس کے ٹریٹمنٹ میں کیمو تھراپی سرجریز میں کافی بزی تھیں اور وہ ویسے ہی بہت اسٹریسفل اور فرسٹریٹڈ ہو چکی تھیں. تو میں نے ان سے کافی دفعہ کہا تھا کہ میڈم آپ اس بات پر آواز اٹھائیں. تو انہوں نے کہا میں لیگل ہی کروں گی لیکن میرا لیول نہیں ہے کہ میں ان لوگوں تک جاؤں. تو گویا یہ آج سے نہیں ہے, بہت عرصے سے اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ بنی ہوئی ہے, یہی ہے, ایسا ہی ہے. اچھا, اس کی وجہ سے ہاسپٹل پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ دیکھیں کہ بالکل اثر پڑ رہا ہے. ایک تو یہ کہ جب آپ جیسے آئی ایم دا اونلی گیسٹرو انٹرولوجسٹ, فیمیل تو میں ہوں بٹ آئی ایم آلسو اونلی گیسٹرو انٹرولوجسٹ ان JPMC. جب میں مینٹلی اپسیٹ رہوں گی اور میں ہر وقت یہ ڈروں گی کہ یار میں ہاسٹل سامنے, میں ڈاکٹرس کالونی میں رہتی ہوں, نکلوں گی کہیں یہ لڑکا مجھ پہ اٹیک تو نہیں کر دے گا, یا میرے بچے اسکول سے آتے ہیں کوئی ان کو تنگ تو نہیں کرے گا کیونکہ میں زیادہ بولتی ہوں, میں اپنی آواز اٹھاتی ہوں. اور میں ایجوکیٹڈ ہوں الحمدللہ, مجھے اللہ تعالیٰ نے اس قابل کہا ہے کہ میں اپنی آواز اٹھا سکوں. میری فیملی مجھے سپورٹ کرتی ہے, مائی ہسبینڈ از ویری سپورٹیو. تو اگر میں آواز نہیں اٹھاؤں گی تو میں کس عورت سے امید رکھوں گی کہ وہ آواز اٹھائے گی. اچھا, آپ کے خلاف جو کیمپین ہے وہ واٹس ایپ پہ چل رہی ہے, فیس بک پہ چل رہی ہے, اور بقول آپ کو تھریٹننگ کالز بھی آتی رہی ہیں. FIA سائبر کرائم سے آپ نے انڈیویجول کیپیسٹی میں رجوع کیا بجائے اس کے کہ محکمے پہ تکیہ کرتی ہیں؟ ابھی جو ہم نے اپلیکیشن دی ہے اس میں ہم نے DG FIA اور سائبر کرائم ونگ سب کو جو ہے وہ ہم نے اپلیکیشن سیپریٹلی سینڈ کری ہیں اس معاملے کے اندر. ابھی اس ریسنٹ جو کیس جو ہوا ہے ڈومیسائل اور یہ جو پروپیگینڈا, ابھی ایسے آفیشیلی تو ان کا رسپانس نہیں آیا, لیکن ہمیں سب امید یہ دلا رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس پہ ہم ایکشن لیں گے اور انویسٹیگیشن کریں گے. اور ایک ان ہاؤس 4 رکنی انکوائری کمیٹی بھی تشکیل پائی ہے. ڈاکٹر طارق محمود جو آپ کے ڈین ہیں وہ ہیں, پروفیسر مسرور احمد ہیں, پروفیسر ختیجہ بانو, ڈاکٹر نوشین رؤف, 2 خواتین ہیں, 2 حضرات ہیں. یہ اس کمیٹی سے آپ کو کوئی امید ہے؟ دیکھیں, امید تو انشاءاللہ ہر انسان کو پازیٹیو رکھنی چاہیے کیونکہ فیکٹس اینڈ فیگرز ایسے ہیں کہ کوئی اگنور نہیں کر سکتا. ہوتے رہے ہوں گے, پہلے بھی کمیٹیاں اور آپ کو یہ بھی بات حیران کن لگے گی کہ اگر آپ پہلی کمیٹیز اٹھائیں تو اس میں بھی یہی لوگ ہیں, یہی ہیں. تو آپ کو کسی بھی کونے سے کوئی سپورٹ ملی ہے اگر ہم جنا کی بات کریں؟ بالکل, مجھے جنا کے اندر جو میرا پیرامیڈک سٹاف ہے انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے. میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے, اور ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن کے ممبرز ہیں انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے, اور ان کی میں بہت شکر گزار ہوں. اسپیشلی دا پیرامیڈکس جتنے بھی ہیں ہمارے, انہوں نے کہا کہ آپ ہماری بہن ہیں, اور انہوں نے مجھے ایڈمنسٹریشن بلاک کے اندر اجرک پہنائی کہ جو اس طرح کے ایلیگیشنز ہماری بہن کے خلاف لگائے ہیں, تو اس پہ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. ڈاکٹر نازش اپنا دل کھول کے یہاں بیان کرنے کا, وزیر صحت ہیں ڈاکٹر عذرا پیچھو صاحبہ. یہ ڈاکٹر نازش بٹ نہ پہلا کیس ہے کوئی, نہ آخری کیس ہے. آپ عورت ہیں, آپ وزیر صحت بھی ہیں, آپ اس کو ایک انڈیویجول کے کیس کے طور پہ نہ لیں پلیز, اس کو ایک ایشو کے طور پہ دیکھ کے اسے ٹیکل کرنے کی کوشش کریں. ہمیں امید ہے آپ کی ذات سے کہ شاید یہ مسئلہ حل ہو سکے, اس لیے کہ جب ڈاکٹر اور پیرامیڈکس جو ہیں وہ مطمئن نہیں ہوں گے تو مریضوں کا جو حال ہوگا, مریضوں کو جو سروس ملے گی وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. ایک وقفہ اینڈ وی سپورٹ یو ہول ہارٹیڈلی. یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. گیدڑ جب حملہ کرتے ہیں تو وہ کبھی اکیلے نہیں آتے, پورے غول کی شکل میں آتے ہیں, اور اس کا اگر آپ نے ثبوت دیکھنا ہے تو آپ دیکھیں آج جو بھارتی ریاست اسام میں ہوا ہے, جہاں پر پولیس کو آرڈر دیا گیا کہ مسلمان بستیوں کو خالی کیجئے. اگر یہ ویڈیو ہم تھوڑی سی ساؤنڈ کے ساتھ شروع سے لگا دیں بہتر سمجھ آئے گی اس کی. یہاں پر ہوا کیا کہ پولیس کو وہاں پر بھیجا گیا اور پولیس نے فائرنگ شروع کی ایک بستی کے اوپر. وہاں سے ایک یہ شخص جن کا نام معین الحق ہے,
وہ وہاں سے بھاگ کے نکلتے ہیں، پولیس ان پر فائرنگ کرتی ہے، اور آپ جب وہ اس پولیس کی طرف لاٹھی لے کر بھاگتے ہیں تو جو 30 پولیس افسران وہاں پر کھڑے ہیں، ایک تو وہ 2 سیکنڈ کے لیے پیچھے ہوتے ہیں، اور پھر ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جی ہمارے پاس تو ہتھیار ہیں، ہمارے پاس تو لاٹھیاں ہی ہیں، اور اس پر 4 دفعہ گولیاں چلاتی ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ شخص جو ان کا آفیشیل فوٹوگرافر ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا، وہ آ کر پھر اس کی لاش کو کوٹتا ہے، لاش کو بھی لاٹھیاں مارتا ہے۔ ان کا نام ہے وجے شنکر بنیا، جو فوٹوگرافر صاحب ہیں۔ اب یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، ایک سائڈ پر ایک بندہ اور دوسری سائڈ پر ایک پورا موب، بے شک اس موب نے اس دفعہ تو وردی پہنی ہوئی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ بھارت میں اب ہم نے اتنے اس طرح کے واقعات دیکھے ہیں، اور یہ ایک کامن تھریڈ ہے کہ یہ اس وقت تک حملہ نہیں کرتے جب تک یہ اکثریت اچھا، یہ جو اسپیسیفک ہوا ہے واقعہ، ایک وہاں کا ہے دا وائر، بہت پریسٹیجیس ہے، اس کی رپورٹ کے حساب سے یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ درنگ ڈسٹرکٹ ہے، آسام کا نارتھ ایسٹ کی ریاست ہے، اور اس میں منڈے کے دن یہ 1200 پولیس والے ہیں، ان کا ایکشن ہوا دھول پور گاؤں میں، وہاں سے 800 خاندان بے دخل کیے گئے، پلی لے گئی کہ یہ سرکاری زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو ظاہر ہے ناجائز قبضہ ہے تو یہ چھڑوانا ہے، لیکن یہ 3 ماہ کے دوران دوسری بار بے دخل کیے گئے ہیں۔ 7 جون کو اسی گاؤں میں 49 مسلمان اور 1 ہندو خاندان کو بے دخل کیا گیا تھا، اور 120 بیگھہ سرکاری زمین خالی کرائی گئی۔ تازہ بے دخلی میں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ 8000 بیگھہ زمین جو ہے ان سے خالی کروائی گئی ہے، لیکن 3 ماہ کے دوران ٹوٹل 20,000 لوگ جو ہیں بے دخل کیے گئے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بنگلہ دیشی اوریجن کے لوگ ہیں، کہ جو آپ کو پتہ ہے یہ وہی ہے مطلب جن کو امت شاہ دیمک کہتا تھا، پھر نریندر مودی، پھر یوگی آدتیہ ناتھ اس کے اوپر آ گئے۔ کرونالوجی بڑی مزیدار ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو بیٹھے ہیں سرکاری زمین پہ 1983 میں فسادات ہوئے تھے جس میں نیلی کے مقام پہ 2000 مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا، اس سے جو لوگ بچ گئے تھے ان کو اس وقت کی سرکار نے اپنی زمینوں پہ بٹھا دیا تھا، جنہیں اس ٹوٹل تیسری بار بے دخل کیا گیا ہے۔ اور خطرناک بات یہ ہے کہ یہ جو ہیں ٹارگٹ یہ ہے کہ 3 اضلاع میں 72,000 بیگھہ سرکاری زمین واگزار کرانے کے نام پہ 3 اضلاع میں یہ ایکشن ہو رہا ہے، اور بیسیکلی یہ ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے کہ جو اگر ان 3 اضلاع میں کامیاب ہوتا ہے تو پھر پوری اسٹیٹ آف آسام میں اس پائلٹ پروجیکٹ کا نفاذ کیا جائے۔ بالکل، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال میرے خیال دسمبر میں جینوسائیڈ واچ ایک ادارہ ہے، اور انہوں نے ایک ریلیز کی تھی وارننگ کہ جو 10 سٹیجز ہیں نسل کشی کے، بھارت 8ویں سٹیج پہ تک پہنچ گیا ہے، وچ از پرزیکیوشن۔ یہ بھی قصہ جو آپ دیکھتے ہیں ایک سیٹ اس کا SOP ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ ان کی شریعت ختم کریں، ٹھیک ہے، پھر کہیں کہ سر آپ کو تو یہاں رہنے کا حق ہی نہیں، آپ کے تو دستاویزات ہی نہیں ہیں، پھر وہاں سے ان کو قتل کر کے نکالیں۔ اب انفارچونیٹلی جو پوری اس کی جو شروعات ہے ویڈیو کی وہ میں دکھانا چاہ رہا تھا، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس طرح وہ اندھا دھند فائرنگ کر رہے ہیں اس گاؤں پر، لوگ بھاگ رہے ہیں اپنا مال و سامان بچانے کے لیے۔ یہ ایک شخص معین الحق، کیونکہ اس کی فیملی ہے وہاں پہ، اس کی پوری زندگی ہے وہاں پر، یہ ایک لاٹھی لے کے بھاگتا ہے پولیس کی طرف۔ 1000 طریقے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے، لیکن آپ نے 4 گولیاں اتاری، اور پھر یہ ان کا فوٹوگرافر، اگر آپ دیکھیں کہ ریڈیکلائزیشن جو پولیس کے ساتھ تھا، جو ان کا بائی دی وے بڑا اپیرنٹلی ان کا بڑا قریبی ہے، ہر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نا جہاں پہ DC صاحب جاتے ہیں روڈ کی ربن کاٹنے کے لیے تو تصویر کھینچنے کے لیے یہ آتا ہے، اور یہ اتنا شیر کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن اتنا کیوں بنا ہوا تھا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں تو اپنے بھائیوں کے ساتھ ہوں، میں اپنے ہم خیالوں کے ساتھ ہوں۔ اچھا، اب حال میں ہی نریندر مودی اور بائیڈن کی ملاقات ہوگی، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے یہ تو بہت بڑے علم بردار ہیں نا ہیومن رائٹس کے، یہ رائٹس وہ رائٹس، اس پر ذکر نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ شاید ذکر کرانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو کہہ دو کہ یار یہ اصل میں طالبان نے کیا تھا، اور دیکھیں کتنے برے لوگ ہیں یار، ابھی تک انکلوسیو گورنمنٹ ہی نہیں بتائی، شاید یہی طریقہ ہے۔
अरे जनाब आज के लिए इतना ही, कल हाजिर होंगे कॉल्स के साथ, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।